20 साल तक दमिश्क के गवर्नर रहे और वो एक ऐसा गवर्नर, एक ऐसा हाकम जिससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, क्योंकि इस्लाम जो था, जो सही सहाबी रसूल और अहले बैत अतहार वो मदीना में और मक्का में लोग आबाद थे। तो शाम चूँकि काफ़ी दूर पड़ता था तो बहुत कम सहाबी जो थे वो आते थे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो 40 साल तक अमीर माविया जो थे वो हाकिम रहे शाम के, और उन्होंने जो चाहा वो किया। और ये उनके चाहने के बाद ही ऐसा हुआ कि इससे पहले ये रवायत नहीं मिलती कि किसी खलीफा ने अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में ही खलीफा मुकर्रर किया हो। सो लोगों की नफ़रत की वजह यह है कि अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में, जब वो हाकिम शाम थे, जब वो हाकिम अरब थे, बहुत बड़ी सल्तनत का हाकिम अमीर माविया, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने मरने से पहले अपने उस बेटे को, जिसके किरदार से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे, अपने उस बेटे को अपनी ज़िंदगी में अपना वली अहद मुकर्रर किया। और फिर ये वाक़या करबला जो हुआ और इस शाम के बाज़ारों में अहले बैत अतहार की ख़वातीन की चादरें छिनी, इस शाम के बाज़ारों में अहले बैत अतहार के बच्चों की जानें गईं। इस शाम के बाज़ार में लोगों ने अहले बैत अतहार के काफ़िलों पे पत्थर बरसाए। लोग समझते हैं कि इस सारे वाक़े का मौजब, इस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार सिर्फ अकेला यजीद नहीं बल्कि अमीर माविया इसमें बराबर का शरीक है। और आज ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, मुझे आज मेरे पास अफसोस के अल्फाज नहीं, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जिस कब्रिस्तान में आज कई मज़ारात रोशन हैं, लोग लाखों की तादाद में आके गिरियाजारी वहाँ पे कर रहे हैं, लोग लाखों की तादाद में आके दहाड़े मार मार कर दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन आज 40 साल तक शाम के ऊपर हुकूमत करने वाला ये हाकिम आज लोहे की सलाखों के पीछे अपनी कब्र में सो रहा है। जी, इस वक्त हम खड़े हैं शाम के एक कदीमी शहर जिसको हलब कहा जाता है, और हलब में ये एक खूबसूरत जगह जिसको आज के दौर में जामिया ज़करिया के नाम से जाना जाता है। और जामिया ज़करिया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पैगम्बर खुदा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा एक अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक मीनार टाइप पत्थर का एक मीनार बना हुआ है, इसकी एक तारीख़ है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इसको देखते आके और इसको चूमते हैं आके। इसकी तारीख़ के बारे में मेरे साथ यहाँ पे जनाब सैयद आज़ाद हुसैन शाह कादमी साहब खड़े हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, शाह साहब क्या जानते हैं आप इस पत्थर के बारे में, तारीख़ क्या है इसकी? जी बुखारी साहब, ये जो मशहूर है इस पत्थर के बारे में और मस्जिद ज़करिया के बारे में, वही पुराना वाक़या जनाब मरियम वाला, उनकी देखभाल किया करते थे हज़रत ज़करिया, और लोगों ने इन पे हज़रत ज़करिया पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह पहले हमारे अम्बिया पर अक़वाम के मुख्तलिफ़ इश्तबाहात और जिनकी वजह से फिर बाज़ कौमें गर्क भी हुई हैं, इसी तरह हज़रत ज़करिया के बारे में भी लोगों के कुछ गलत ख्याल थे जनाब मरियम के हवाले से। तो उस दौर में एक वक्त वो भी आया कि ये कौम इस बात पे तुल गई थी कि हज़रत ज़करिया को कत्ल कर दिया जाए, और जब ये मंसूबा तैयार हो गया तो उसके बाद हज़रत ज़करिया को इत्तला हुई कि लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो हज़रत ज़करिया ने अपनी जान बचाने के लिए अपने उस मकाम से भागे, और इस मकाम पे जो मशहूर है एक दरख्त हुआ करता था। अच्छा जी। और जब कोई चारा न लगा
تو حضرت ذکریہ جب اس مقام پہ پہنچے پریشان تھے، ادھر سے قوم کا ظلم بھی تھا، قوم تلی ہوئی تھی کہ حضرت ذکریہ کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے. جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے. تو اس مقام پہ پھر اعجاز الہی سے درخت پھٹا اور حضرت ذکریہ کو اس نے جگہ دی. واہ. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کی رہنمائی کی کہ حضرت ذکریہ اس طرف گئے. اور یہاں جب آئے تو دیکھا کہ کوئی اثار نہیں ہے. ان کو شک اور شبہ یہ ہوا کہ شاید حضرت ذکریہ اس درخت کی نظر ہو گئے. پھر شک کی بنا پر یا جو یہ کہوں کہ شیطان نے جو ان کو گمراہ کیا اور اطلاع دی اس حوالے سے کہ اس درخت کے اندر ہے، انہوں نے اس درخت کو کاٹا. جب درخت کاٹا تو حضرت ذکریہ کا سر بھی ساتھ کٹ گیا. اور اس مقام پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضرت ذکریہ کے سر کو دفن کیا گیا تھا. جی تو یہ ایک کہانی ہے اس پتھر کے مینار کی. اصل میں یہ وہ درخت ہے اور یہ اس درخت کی نشانی کے طور پہ اب یہ اس پتھر کا ایک چھوٹا سا مینار بنایا گیا، یعنی یہ نشانی رکھی گئی ہے اس درخت کی. اب ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو جناب حضرت ذکریہ علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ. جی اس وقت ہم کھڑے ہیں جامعہ زکریہ کی اس خوبصورت عمارت کے اندر، اور یہ جو زیارت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں پیغمبر خدا حضرت ذکریہ علیہ السلام کی قبر مبارک اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داند مبارک بھی اس زیارت کے اندر موجود ہے جو آپ دیکھیں گے. اس وقت ہم ایک مقام پہ بیٹھے ہیں، بڑی خوبصورت یہ جگہ جہاں پہ 2 صحابہ رسول کی زیارات ہیں. اس مقام کو رقہ کہا جاتا ہے. رقہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جس کی آبادی 700 نفوس پہ مشتمل تھی، اور اس جگہ پہ جس کو رقہ کہا جاتا ہے جنگ صفین ہوئی تھی. یہ میدان صفین جو تھا نہر فرات کے اوپر یا دریائے فرات بھی اس کو کہتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے پہ ایک جنگ لڑی گئی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفہ وقت تھے اس وقت ان کی جنگ ہوئی تھی امیر معاویہ کے ساتھ.
تو دونوں طرف سے مسلمان فوجیں جو تھیں انہوں نے اس میدان صفین میں یہ جنگ لڑی، جس کو جنگ صفین کا نام بعد میں دیا گیا۔ اور اس جنگ صفین میں جو صحابہ رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے لڑ کے شہید ہوئے، ان میں سے 2 صحابہ جو ہیں ان کی زیارات اس جگہ پہ ہیں۔ میرے اس دائیں طرف حضرت خواجہ اویس کرنی بڑے حضور کے عاشق صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ سب ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تو خواجہ اویس کرنی کو جب پتہ چلا تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 32 کے 32 دانت نکال دیے 1 بائی 1 کہ شاید یہ دانت نہ ہو یہ دانت ہو، وہ نکالا، پھر کہا کہ شاید یہ دانت نہ ہو یہ دانت حضور کا شہید ہوا ہو، تو اس طرح انہوں نے اپنے 32 کے 32 دانت نکال دیے۔ تو یہ وہ بڑے محبوب صحابی تھے حضور کے، اور حضرت خواجہ اویس کرنی جو تھے وہ بھی جنگ صفین میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور دوسرے جو صحابی رسول جن کا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑا نام، وہ تھے حضرت عمار بن یاسر جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی زیارت بھی اسی مقام پہ ہے۔ اور یہ جو خوبصورت یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بلڈنگ بنانے میں، یہ زیارات بنانے میں، یہ مقبرہ بنانے میں، یہ سارا ایرانی گورنمنٹ جو ہے یہ ساری اس کی کاوش ہے، یہ سارا اخراجات جو ہیں یہ ایرانی حکومت نے اٹھائے ہیں۔ جی یہ زیارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عاشق رسول اور محبوب رسول حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اور جید صحابی، یہ جن کی زیارت ہے۔ اور یہ زیارت جو ہے جی یہ رقہ مقام ہے جو دمشق شہر سے تقریباً 600 کلومیٹر دور واقع ہے، لیکن زائرین جو ہے جو جب بھی دمشق میں آتے ہیں تو وہ یہاں پہ ضرور آتے ہیں صحابہ رسول کو سلام کرنے کے لیے، صحابہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ حضرت خواجہ اویس کرنی جو تھے یہ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ زیارت جو ہے یہ حضرت خواجہ اویس کرنی کی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا جی کہ یہ جو خوبصورت آپ کو روضہ نظر آ رہا ہے، جو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ سارا خرچہ جو ہے یہ ایرانی گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، اور تقریباً 6-7 سال پہلے یہ تعمیر ہوا ہے۔ اس سے پہلے صرف یہاں پہ حضرت خواجہ اویس کرنی کی قبر کا تعویذ تو موجود تھا، لیکن اتنا عالی شان مقبرہ، اتنا عالی شان گنبد، اتنی عالی شان یہ زیارت جو تھی یہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ 6-7 سال پہلے یہ ساری بلڈنگ اور یہ زیارت جو ہے یہ بنائی گئی۔ تو یہ ایک تاریخ جنگ صفین اس مقام پہ ہوئی۔ اور رقہ میں اس وقت 700 لوگ آباد تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا دریائے فرات کے کنارے، اور اس کے ساتھ ایک میدان تھا جس کو پھر میدان صفین کہا گیا کیونکہ اس میں یہ جنگ ہوئی۔ تو رقہ میں جو 700 لوگ تھے ان تمام لوگوں نے اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مخالفت کی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے امیر معاویہ کے مقابلے میں، اور امیر معاویہ نے اس وقت دریائے فرات کے کنارے کے اوپر اپنی فوجوں کے ذریعے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ پہنچے یہاں پہ اور ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نہ ہماری سواریوں کو پلانے کے لیے اس دریا کے کنارے پہ قبضہ کیا جا چکا ہے، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ایک ساتھی حضرت مالک بن اشتر کو اور اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اس پانی کا قبضہ چھڑانا ہے۔ اور پھر حضرت مالک بن اشتر اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پانی سے فوری قبضہ چھڑا لیا۔ لیکن جب پانی سے قبضہ چھڑا چکے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ مولا جب ہمیں ان لوگوں نے پانی تک رسائی نہیں دی، ہمیں ان لوگوں نے پانی نہیں دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم ان کو پانی تک نہ جانے دیں، اب ہم ان کو دریائے فرات کے کنارے پہ جانے تک روکیں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں پانی سے روکا، انہوں نے ہمارا پانی بند کیا، ہم نے پانی چھڑوا لیا، لیکن اب آپ ان کو جا کے کہو
کہ وہ لوگ خود بھی پانی پئیں، جتنا پانی لینا چاہتے ہیں لے لیں، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلائیں۔ یہ پانی جو ہے یہ ان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے ہے، تو وہ بالکل مکمل طور پہ آزاد ہیں کہ وہ پانی جا کے پی سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ شاید پھر ایک بار میدان کربلا میں جب نواس رسول اور شیر خدا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو ایک بار پھر امام پہ پانی بند کر دیا گیا، لیکن امام یہ جانتے تھے کہ میرے بابا نے اس وقت جب پانی سے قبضہ چھڑوایا اور سب کو پانی پینے کے لیے کہا، سب کو پانی دینے کے لیے کہا، لیکن امام جب بار بار پانی مانگتے رہے میدان کربلا میں، امام کے 6 ماہ کے معصوم بچے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو بھی 2 گھونٹ پانی کے یا 2 سپون پانی کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی مانگنے سے نہیں دیے گئے۔ یہ زیارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابی بن قیس صحابی رسول اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھی جو اسی میدان صفین میں امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، سو یہ حضرت ابی بن قیس کی زیارت ہے۔ یہ بھی 6-7 سال پہلے جب حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارات ایرانی حکومت نے بنائی، اسی وقت یہ بھی زیارت بنائی گئی۔ ایک چیز جو ہے یہ بڑی دیکھنے والی ہے کہ یہ تینوں زیارات جو ہیں تو اسی میدان میں ایک ہی احاطے کے اندر، لیکن ایک ساتھ ساتھ نہیں ہے، بالکل جڑی ہوئی زیارات نہیں ہیں۔ ان کی قبریں جو ہیں ان میں کچھ فاصلہ پایا جاتا ہے، کچھ 100 گز کے فاصلے پہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر اس کے آگے تقریباً 100-150 گز کے فاصلے پہ حضرت عمار بن یاسر کی زیارات ہیں۔ تو یہ چونکہ یہاں پہ اس میدان میں یہ صحابہ رسول جو ہے یہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو ان کی قبور جو ہے یہاں پہ بنائی گئیں، اور یہ بالکل اتھینٹک اسلامی تاریخ میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ جو تینوں صحابہ رسول ہیں ان کے بارے میں سب کی یہ جتنی بھی اسلامی ریسرچ ہے، اسلامی تاریخ کی ریسرچ ہے، اسلامک ہسٹری کے جتنے بھی رائٹر ہیں ان سب نے یہ واضح لکھا ہے کہ یہ تینوں صحابہ رسول کی قبور ہیں، یعنی حضرت ابی بن قیس، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں جو زیارات ہیں یہ اسی ایک ہی احاطے میں ہیں، اور بڑی خوبصورت تعمیر کی گئی ہے ان زیارات کی، جو تقریباً 6-7 سال پہلے یہاں پہ صرف قبور کے نشان تھے۔ یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ یا اتنی خوبصورت زیارات نہیں تھیں، تو یہ ایرانی حکومت نے حکومت شام سے پرمیشن لے کے، اس وقت کے جو صدر تھے یہاں پہ شام کے صدر جناب حافظ الاسد، ان سے اجازت لے کے تو یہ زیارات جو ہیں یہ تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ زیارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی جگہ رقہ کے مقام پہ حضرت عمار بن یاسر، معروف صحابی اور بڑے پیارے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
یہ صحابی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے صفین کے مقام پہ، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جنگ لڑی حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور یہ بھی شہید ہوئے۔ اور جب حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی، اور 90 سال تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے رہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو راغب اسلام کیا، تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بہت ظلم و ستم ہوئے کفار مکہ کی جانب سے، اور ان کے ماں باپ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے والدین نے اسلام قبول کیا، اور ان کے والدین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم کیے گئے کہ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ رسول کی برائی کریں، اسلام کی برائی کریں۔ اور ایک دن حضرت عمار بن یاسر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے اس طرح کہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمار تمہارا دل کس طرف ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میرا دل تو ظاہر ہے رسول کی طرف ہے، رسول اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمار منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر تمہیں اس قدر مجبور کیا جاتا ہے، اگر تمہارے اوپر اس طرح ظلم کیا جاتا ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل کس طرف ہے، اور پھر ظاہر ہے خدا تو نیتوں کے بھید جانتا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر جب تک زندہ رہے حضور کی خدمت میں رہے، اور پھر حضور کے بعد اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ ثبوت دیا کہ 90 سال کی عمر میں یہاں صفین کے مقام پہ آ کے جنگ لڑی اور جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت میں جس مزار اقدس پہ کھڑا ہوں، جس کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، جس کو امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی بہن، اور وہ بہن جس نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ مزار اقدس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آج یہ چہلم کا دن، امام علی مقام اور شہدائے کربلا کا چہلم، لاکھوں کی تعداد میں دن بھر یہاں پہ زائرین آتے رہے پرسہ دینے کے لیے امام کی بہن کو۔ اور یہ وہ شہزادی 10ویں محرم کو یوم عاشور کو میدان کربلا میں جب ساری شہادتیں ہو چکیں، اور پھر 11 محرم کا جب سورج طلوع ہوا، یزیدی لشکر کی طرف سے جو حکم نامہ جاری ہوا کہ تمام خاندان رسالت کی بیویوں کو قید کر کے ان بیویوں کو کوفہ اور پھر کوفہ سے شام تک لے جایا جائے، اور پھر 1400 میل کی مسافت، خدا کرے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس ملک شام میں آ کے دیکھیں کہ اس قافلے کو کوفہ سے کبھی حلب، کبھی دمشق،
شام کا ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ پھرایا گیا خاندان رسالت کے قافلے کو، اور اس قافلے کے آگے آگے شہدائے کربلا کے سر جو نیزو پہ بلند تھے وہ آگے آگے چلتے رہے۔ بیمار کربلا حضرت امام سجاد جو اس قافلے کے مہاری تھے وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور ان بیبیوں کی چادریں بھی چھین لی گئیں، اور پھر اس ڈر سے کہ کہیں یہ اپنے ہاتھ اپنے سروں پہ رکھ اپنے بالوں کو چھپا نہ لیں، کہیں یہ سیدزادیاں پردہ نہ کر لیں، تمام سیدزادیوں کے ہاتھ پشت کے پیچھے رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ اور پھر جب یہ قافلہ سادات دمشق پہنچا، اور پھر وہ بازار جس کو بازار شام کہا جاتا ہے، جو بازار یزید کے دربار تک جاتا تھا، میری مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے ساتھ سیدانیہ اور وہ لٹا ہوا قافلہ 3 دن تک اس بازار شام میں 3 دن تک وہ قافلہ 15 اذانیں سنی گئیں اس بازار میں، اور پھر شامیوں نے جو استقبال کیا اس قافلے کا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ گھر آئے مہمانوں کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا، چھتوں پہ شامیوں کے بچے، شامیوں کی عورتیں اپنی اپنی جولیوں میں پتھر ڈالے بیٹھی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ باغی کی بہن آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا باغی کا بیٹا آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا باغی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اور پھر جب یہ قافلہ بازار شام سے ہوتا ہوا دربار یزید کے دروازے پہ پہنچا، اور جب یزید کو اطلاع دی گئی کہ لٹی ہوئی زینب کا قافلہ آ گیا ہے، یہ بغیرت شراب کے نشے میں دھت اپنے شرابیوں کی محفل میں بیٹھا ہوا، ٹس سے مس نہ ہوا، اور پھر یہ قافلہ زینبیہ 9 گھنٹے تک دربار میں طلبی کے انتظار میں 9 گھنٹے تک اس دروازے پہ کھڑا رہا جس کو در سعد آج بھی کہتے ہیں، اور 9 گھنٹے کے بعد پھر یہ بی بی دربار میں داخل ہوئی، اور دربار میں بیٹھے ان لعنتیوں نے، ان بے غیرتوں نے وہ جملے کسے شہزادی زینب کے